बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। ए अल्लाह हमें हक को हक कर दिखा और इस पर चलने की तौफीक अता फरमा और बातिल को बातिल कर दिखा और इससे बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अब इंशाल्लाह कि जैसे अब हम सूरह आले इमरान हमारी कंटिन्यू है, फिर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही इसके पोर्शंस बना दिए थे कि कुल आयात तो 200 हैं, जिनमें से सबसे पहले हम लोगों ने 32 आयात पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन था, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने 31 आयात पढ़ी थी, तो फिर हम 63 पे रुके हैं। अच्छा, वो जो 31 थी वो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 9 हिजरी था, जिसमें कि नजरान के वो पादरी आते हैं और वो फिर आयते मुबाहिला भी हमने पढ़ी ना, कि उन्हें यकीन आ गया था, वो समझ गए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद नहीं माना। आखिर वो फिर उन्होंने फरार इख्तियार किया, यानी मुबाहिला का हुक्म जब दिया गया कि भी आओ मुबाहिला करें, तो वो राह फरार इख्तियार करके चले गए। यहाँ हम 63 पे रुके हैं। अब जो आज मैं 64 से शुरू करूंगी, 64 से 101 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिनमें हज़रत इब्राहिम का जिक्र आएगा और ये अब मैं 64 से शुरू करूंगी। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, अगली 100 आयात हैं, उसकी भी मैं 20 आज पढ़ लूंगी, यानी कि हम 64 से शुरू करेंगे और 120 तक आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जैसे कि बकरा जब पढ़ रहे थे तो उसमें खिताब अल्लाह ताला कह रहे हैं या बनी इसराइल, उसमें कहा जा रहा है या बनी इसराइल, यानी यहूद से खिताब था, साबिका उम्मत मुस्लिमा से। इस साबिका उम्मत मुस्लिमा ने जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं की तरफ पढ़ लिया ना आप लोगों ने कि रसूल इला बनी इसराइल, तो उन्होंने हजरत ईसा का इनकार किया। जब इनकार किया तो अब आज वो यहूदी कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली जो 31 आयत है वो हमने पढ़ी, जिसमें हमने उनके मौजज़ात भी पढ़े और हमने इनकी साजिश भी पढ़ी कि इन्होंने इनकार किया हजरत ईसा का। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ये करके अब हम 64 आयत की तरफ अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल, कह दीजिए, या अहले किताब, ए अहले किताब। ये अहले किताब को जरूर अब सर्कल करें। पहले क्या अंदाज था बकरा में, या बनी इसराइल, तो खास बाकायदा तौर पे कहा जा रहा था या बनी इसराइल, यहूद की तरफ इशारा। अब यहाँ जहां मैं अहले किताब पढ़ूंगी तो इसके ब्रैकेट में अब अहले किताब इसी वक्त अब आप लोग जहन में रखें, कौन है अहले किताब। यहूदी अहले किताब है, तौरात को मानने वाले हैं। ईसाई अहले किताब है, इंजील को मानने वाले हैं। हम अहले किताब है, हम कुरान मजीद के मानने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त इस अहले किताब में इशारा यहूद व नसारा की तरफ है, राइट, यहूद व नसारा की तरफ है। क्यों इनकी तरफ इशारा है कि हम तो अब आखिरी उम्मत है। हम वो हैं कि हम तो तौरात को भी मानते हैं, हम इंजील को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हजरत मूसा को भी मानते हैं, हम हजरत ईसा को भी मानते हैं, और हम 1,24,000 तमाम अंबिया को हमारा ईमान उस पे है, तो हम मुसलमान कहलाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना ये चीज आप लोगों को कि यहूदी यहूदी क्यों कहलाया जा रहा है, क्योंकि वो ईसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहा है। अच्छा, फिर ईसाइयों ने क्या किया, हजरत मूसा को भी मान लिया, हजरत ईसा को भी माना, वो कुरान को मानते हैं, फिर तो वो मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन ईसाई इसलिए ईसाई कहलाया जाता है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देता है। हम उम्मत मुस्लिमा जो है, जो आमिनू कह के जब खिताब होगा तो हमारा ईमान सब पर है। अब अहले किताब में आप लोग जहन में रखें, अभी बहुत ज्यादा अभी आएगा ना हर आयत में, तो उसमें यहूद और नसारा जहन में रखें, राइट। बकरा में जो खिताब था वो डायरेक्ट यहूद से था, अब जो खिताब है अहले किताब का वो यहूद और नसारा से है। क्लियर, चले। कुल, कह दीजिए, या अहले किताब, ए अहले किताब यानी यहूद और नसारा, तालो, आओ, तुम आओ। अच्छा, ता का सीगा देखें, तुम्हारे लिए आएगा, तालू तालऊ, तुम आओ, इला कलिमतिन, एक ऐसी बात की तरफ, सवाइम, जो बराबर है, बैनना व बैनकुम, हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान, अल्लाह, ये कि ना, नाबुदा, कि ना हम इबादत करें, इल्ला, मगर अल्लाह, अल्लाह ही की, वला नुशरिका बिही शैयन, और ना हम शरीक ठहराएं बिही, इसके साथ, शैयन, किसी चीज को भी, वला यत्तखिजा। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए, बेसिक्स वही है। उम्मुल किताब कह रहे हैं ना, ये तमाम किताबों की माँ है, ये उम्मुल किताब है, जड़ है ये। तो ये कहा जा रहा है कि तमाम तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद, सबका जो बेसिक्स था वो यही था कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना, कि हम किसी के साथ शरीक ना ठहराएं।
کلیئر ہو گیا؟ آگے دیکھیں، ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعدنا بعدن، ہم بعض ایک دوسرے میں سے بعض کو اربابن، یعنی ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں. رب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم انہیں ایک دوسرے کو رب کیسے بنا لیں؟ تو نہ بنائے ہم بعض میں سے بعض کو رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے. یہاں اربابن ضرور سرکل کریں، یہاں میں تھوڑا سا رکوں گی کہ اربابن جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، رب کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھ، رب نا بیسکلی رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک ہے نا. اچھا، پورے قرآن میں آپ کو ایک عراق کا بادشاہ نمرود اور مصر کا بادشاہ فرعون، یہ آپ کو وہ آیات ملیں گی جہاں یہ کہیں گے ہم رب ہیں. یہ لوگ کیسے رب اپنے آپ کو کہتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم سورج بنایا، چاند بنایا. یہ کہتے تھے کہ جب یہ حاکم بن بیٹھے تھے نا، اب ان کا کیا تھا فرعون کا اور نمرود کا، کہ ہم اس لیے رب ہیں کہ ہم دل چاہے تو پانی دے دیں، دل چاہے روک دیں، دل چاہے تو جس کو کھلائیں، دل چاہے جس کو پلائیں. تو یہ رب بن گئے تھے. اب یہاں کس کو رب کہا گیا ہے کہ نہ بناؤ ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو رب؟ یہاں پہ ایک پورا ڈیٹیل ہے، میں اس کا آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. آپ لوگوں نے سب نے حاتم طائی کا نام سنا ہوا ہے نا، مشہور سخی ہیں حاتم طائی نا، ٹھیک ہے نا. ان کے بیٹے ہیں، عین سے عدی ہے، عدی بن حاتم، ٹھیک ہے، عدی بن حاتم. جو حاتم طائی ہیں وہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے. ان کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، تو وہ عیسائی تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے. عدی بن حاتم ایمان لے آئے تھے. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو رب، تو انہوں نے، جو کہ پہلے عیسائی تھے پھر ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن اہل کتاب کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ ہم تو نہیں رب بناتے، ٹھیک ہے نا. آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ جو رب ہے ہم تو نہیں بناتے، تو قرآن کیوں ایسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو رب بنا لیا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے ربانیون، ان کے پادری، جب وہ ان کی کسی شے کو حلال کرا دیتے تھے تو وہ اسے حلال مان لیتے تھے. جب وہ پادری، ٹھیک ہے نا، وہ کسی شے کو حرام قرار دیتے تھے تو وہ اس کو مان لیتے تھے. اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوا؟ یہ بات میں اور ایکسپلین کر دیتی ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم نے شریعت شروع کی تھی عرب میں، تو میں نے نوٹس لگائے تھے، اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مفتی اعظم تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی، آپ کے اور میرے لیے حلال حرام کا تعین کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس. کلیئر ہو گیا؟ ان عیسائیوں نے کیا کیا اور یہودیوں نے، انہوں نے اپنے علماء کو، یہ ہے نا ارباب، ان کو رب بنا لیا. عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو رب بنا لیا. اب ان کا پادری کہتا ہے یہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے حرام ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. در حقیقت انہوں نے ان کو رب بنا لیا. یہ آیت کلیئر ہوگی اب آپ لوگوں کو؟ جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس چیز کو حلال ہے تو حلال جانو، اس چیز کو حرام ہے تو حرام جانو. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو یہ ہے کلیئر کہ وہ نہ بنائے اپنوں میں سے بعض کو بعض کا رب، ایک دوسرے کو جو بنا رہے ہیں. تو یہودی علماء کے بارے میں جو ٹرم یوز ہوگی وہ احبار ہوگی، الف بڑا ہے بے بار احبار. اور جہاں پادریوں کا ذکر آئے گا تو ربانیون ٹرم یوز ہوگی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہود نصارہ نے خود سے بنا لیے تھے. تو یہ اس بات کا جواب تھا جب عدی بن حاتم نے کہا کہ ہم تو نہیں ان کو رب بناتے، کیوں قرآن نے ایسے کہا؟ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پادری کسی چیز کو حلال بناتے ہیں تم کہتے ہو ٹھیک ہے، جب وہ حرام ٹھہراتے ہیں تو تم ان کی بات مان لیتے ہو، تو در حقیقت تم نے ان کو بنا لیا. کلیئر ہو گیا نا؟ احبار یہودی علماء کے لیے، ربانیون پادریوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے. تو یہاں یہ آیت ہے. اور رب کا بیسکلی مطلب پالنے والا ہوتا ہے. پڑھتے ہیں نا ہم سارا دن سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تو وہ رب ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ چلیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو رب بناتے ہو، یعنی یہودی علماء اور پادریوں کو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں یعنی اعراض کرتے ہیں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، اشہدو، تم گواہ رہو، بِأَنَّا، اس بات کے کہ ہم تو مسلمون، تو ہمارے لیے کیا آ گیا کہ ہم تو فرما بردار ہیں. آپ مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ سلم. ہمارا دین اسلام ہے، روٹ ورڈ سلم. سلم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا کہا ماننا، اس کے فرما بردار ہو جانا. حتیٰ کہ ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے، مثلا یہ کہ ہمیں اختیار ہے کہ برا کر لو، گناہ کو مالو، اس اختیار کے باوجود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، تو ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں. رائٹ؟ کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ اس سب صورت میں نا تینوں کا ذکر آئے گا، تینوں ہم سب کا ذکر آئے گا کہ یہودی ایسے کرتے ہیں، عیسائی ایسے کریں، تم ایسے کرو، اس طرح سے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں 65 آیت، اگین پھر وہی والی بات ہے کہ 65 میں بھی یا اہل کتاب سے اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون،
کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں وما حالانکہ نہیں انزلت التورات نازل کی گئی تھی تورات والانجیل اور انجیل الا من بعد ہی حضرت ابراہیم کے بعد تورات نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے بعد انجیل نازل ہوئی ہے افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اس پہ میں نے وہ ایک میپ سیٹ کیا ہوا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو یہ آیت ذرا کلیئر ہو جائے گی آیت نمبر 65 جی اس کو ذرا سا آپ لوگ غور سے دیکھیں دیکھیں ہائی لائٹ ہوا ہے اچھا اب یہ جو میپ ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں دیکھیں اب ہم یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا ابھی آپ قرآن پہ فوکس کریں قرآن میں کیا ہے دیکھیں حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے ہے حضرت نوح کا تو بہت آگے آگے آئے گا اچھا تمام انبیاء کا نا آگے پیچھے ہے یعنی یہ تمام جو زمانی ترتیب ہے آپ کو اور مجھے اپنے ذہن میں ترتیب دینی ہے کلیئر ہو گئی یہ بات اب ذہن میں آتا تو ہوگا نا آپ لوگوں کو بھی یہ سوال کہ یہ جو ترتیب ہے آخر انٹرنیٹ سے لی ہوئی ہے لیکن یہ ترتیب کہاں ہے دیکھیں ہمارا ایمان ہے تورات پہ تورات میں یہ انبیاء کی زمانی ترتیب وہاں سے لی گئی ہے ٹھیک ہے نا کہ پہلے آدم آئے پھر ایک گیپ آیا شیس اب دیکھیں نا شیس علیہ السلام کا ذکر ہے نا اوپر ہائی لائٹ ہوا نہ ہماری احادیث میں ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے لیکن تورات سے مل جاتا ہے ہمارا ایمان تورات میں انبیاء کے زمانی ترتیب ہمیں لینی پڑتی ہے وہاں سے لیکن شریعت کے احکامات ہمیں الاؤڈ نہیں ہے لینا ٹھیک ہے اس لیے مجھے ضروری بتانا ہے کہ ظاہر ہے میں بتا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو یہ زمانی ترتیب جو ہے یہ تورات سے لی گئی ہے قرآن میں تو آگے پیچھے ہے سارا وہ ہمیں ذہنوں میں خود بٹھانا ہے کہ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ اسی لیے تو آیت ریفرنس لکھواتی ہوں نا کلیئر ہو گیا اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 65 کی طرف دیکھیں آیت نمبر 65 میں دوبارہ دیکھیں اور اس ٹیبل کی طرف غور کریں کہ اہل کتاب تم کیوں جھگڑے ہو ابراہیم کے بارے میں ٹھیک ہے نا اچھا ابراہیم کا دیکھیں سب سے اوپر ہائی لائٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نا ابراہیم کا ہائی لائٹ ہوا ہے سب سے اوپر کہ جیسے جیسے انبیاء کا سلسلہ آ رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں اسحاق جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں حالانکہ نازل کی گئی تورات اور انجیل ان کے بعد اب دیکھیں یہ موسیٰ پہ ہائی لائٹ ہوا ہے یعنی تورات تو تب نازل ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے بعد اچھا انجیل تو بہت اینڈ میں ہے جہاں حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوتی ہے تو یہ آیت کلیئر ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو تو وہ تو تورات انجیل تو ان کے بہت بعد میں نازل ہوتی ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ بات کلیئر ہوئی اسی میپ کو ابھی ذہن میں رکھنا ہے ٹل 67 آیت میں ٹھیک ہے ٹل 67 یعنی 65 66 67 پہ آپ بھی دوبارہ بے شک یہ میپ دوبارہ لگا دیجیے گا یہ میپ ذہن میں رکھیں یہ ترتیب ہائی لائٹ ذہن میں رکھیں پھر 65 66 67 آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ ابراہیم کے بعد تورات آئی ان کے بعد انجیل آئی اب دیکھیں میں 66 تلاوت کر رہی ہوں ہاں انتم ہاؤلائی سنو تم وہی لوگ ہو ہاں جج تم نے جھگڑا کیا فیما اس بات پہ لکم بھی جس کا تمہیں علم کچھ علم تھا فلیما تو اب کیوں تو ہاں جونا تم جھگڑا کرتے ہو فیما اس چیز کی بابت لیسا لکم جو نہیں ہے تمہیں بھی علم جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے نا تم اس بات میں جھگڑ رہے ہو ٹھیک ہے نا جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات پہ تم جھگڑے کر رہے ہو واللہ اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ما کانا نہیں تھے ابراہیم یہودین ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے نا سمجھ آئی کہ وہ یہودی کیوں کہلایا جاتا ہے کیونکہ وہ موسیٰ کے ماننے والا ہے نہیں تھے ابراہیم یہودی ولا نصرانی اب ابراہیم علیہ السلام تو نصرانی بھی نہیں تھے ٹھیک ہے نا انجیل تو کب جا کے نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ولیکن لیکن کانا وہ تھے حنیفا مسلمن وہ تو حق کے پرستار مسلمان تھے ٹھیک ہے نا حنیفن کس کو کہتے ہیں یکسو جو بالکل اسٹریٹ صحیح پاتھ پہ چلے اسٹریٹ یعنی نہ ادھر نہ ادھر ڈائریکٹ جو اللہ نے حکم دیا بس وہ کرنا یہ کلیئر ہوا کہ نہیں تھے ابراہیم نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو حق کے پرستار مسلمان تھے وما کانا من المشرکین اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے اب یہ ٹیبل پھر ذہن میں لے آئے دیکھیں یہودی کب کہلایا گیا موسیٰ کہیں بعد میں آئے حضرت ابراہیم کے نصرانی کیوں کہلایا گیا جب انجیل آتی ہے اچھا پھر اس آیت میں مشرکین کو بھی تینوں کا ذکر آ گیا اب مشرکین کون تھے اہل مکہ اتنا بڑا خانہ کعبہ وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے بنائے تو حضرت ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے تو آج یہ تینوں اچھا یہ تینوں کا ہمارا کیوں ذکر آتا ہے یہ اس لیے ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم پہ سارے ایک ہو جاتے ہیں
آپ لوگوں کو کلیئر ہوا کیوں بار بار ذکر آ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم پہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بھی ابراہم نام رکھتے ہیں, ہم بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, عیسائی حضرت ابراہیم کو مانتا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم سارے حضرت ابراہیم کو مانتے ہو, نہ وہ یہودی تھے, نہ وہ نصرانی تھے, نہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے, نہ وہ مشرکین تھے, تو پھر وہ تو کون تھے؟ حنیف المسلمن تھے, حق کے پرستار تھے اور مسلمان تھے. سمجھ آئی آپ کو کہ حضرت ابراہیم کے بعد یہ تفرقے ہوئے ہیں. یہ جو بات ہوگی نا جھگڑنے کی, یہ جھگڑنے کا ذکر اس لیے آیا ہے 65, 66, 67 میں کہ یہ تم لوگوں نے بعد میں یہ جھگڑے کیے. آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, جہاں سے آج یہود کا سلسلہ چلا, حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبوت دے دی گئی. ہم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہودی, عیسائی اور مسلمان ایک ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم کی تعلیمات میں سے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ تم یہودی بن جاتے, یہ بن جاتے, جبکہ یہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے. ان کے اس پہ تو یہ تھا ہی نہیں. ان کے بعد تو رات نازل ہوتی, ان کے بعد یہ انجیل نازل ہوتی ہے. اور یہ کفار مکہ جو کہ اتنا بڑا خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کی تعلیمات یہ نہیں تھی کہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے. اس لیے اب یہ سب ذہن میں رکھیں, ان سب کا ذکر آ گیا, یہ زمانی ترتیب آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو ہمیں یہ آیات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کلیئر؟ اور یہ زمانی ترتیب ساری تورات سے لی گئی ہے, جبکہ قرآن کا انداز ایسا نہیں ہے. قرآن میں آگے پیچھے ہیں سب, کسی کا پہلے ذکر ہے, حضرت نوح کا آگے ذکر آئے گا, موسیٰ سے شروع ہوا ہے, تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آیت نمبر 68 کی طرف آتے ہیں. ان بے شک اولا قریب تر الناس لوگوں کے لیے بھی ابراہیم کے للذین البتہ وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہ اتباع کیا ان کا, وہذا اور یہ نبی ہیں, والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے, واللہ اللہ ولی المؤمنون, ولی المؤمنون بہت خوبصورت آیت ہے. دیکھیں کہ اللہ جو دوست ہے وہ مومنوں کا ہے, ایمان والوں کا. وہ کون ہے؟ ہم ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں فیل کیا کریں جہاں جہاں ہمارا ذکر آ رہا ہے, کہاں اہل خطاب سے مخاطب ہے, کہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ دوست ہے مومنوں کا. ٹھیک ہے نا, یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں جیسے بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا ہے, اس وقت میں جس نے اپنے رسول کا ساتھ دیا وہ تو جنتی ہے. آج کا یہود اپنی مخالفت پہ اڑا ہوا ہے کہ میں عیسیٰ کو نہیں مان رہا, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا. تو یہ پھر کون ہے؟ ولی اللہ تعالیٰ ہوگا اہل ایمان کا, کہ رائٹ ناؤ اس وقت ساری دنیا کی اس وقت جو پاپولیشن ہے ان پہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں, کیونکہ وہ آخری نبی ہیں, یہ آخری کتاب ہے. اب ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 69. ودت تمنا کرتا ہے, طائفتن ایک گروہ, من اہل کتاب, پھر ان کی طرف مخاطب ہے کہ تمنا کرتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے, لو کا یدلونکم, وہ گمراہ کر دیں تمہیں, وما یدلون, نہیں گمراہ کرتے, الا مگر انفسہم ما یشعرون, یہ دھوکہ ہے یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تمہیں گمراہ کرنا چاہیں گے, لیکن ہم جب تک اس قرآن سے چمٹے رہیں گے, ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے, ہم نہیں گمراہ ہوں گے. ہم ان کی باتوں میں تب آئیں گے جب ہم اس قرآن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا, لیکن ہم جب اس قرآن کو پکڑے رکھیں گے تو ہم نہیں گمراہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا چاہ رہے ہیں اہل کتاب, کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو, لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ تمہارے پاس تو قرآن ہے, یعنی آج ہمارے پاس تو قرآن جیسی کتاب ہے, تو ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ جہاں ہماری مسٹیک ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا, تو گمراہی پھر ہمارے ساتھ چمٹے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ دراصل اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آیت نمبر 70. یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لما کیوں, تکفرون, تم کفر کرتے ہو, بے آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ کفر کرنے کا مطلب تم جان چکے ہو, تمہیں پتہ ہے, تم تورات میں بھی تمام نشانیاں موجود ہیں, انجیل میں بھی تمام نشانیاں موجود ہیں آخری نبی کی, تو ہم کہیں گے تم کفر کرتے ہو یعنی تم جان چکے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, حالانکہ تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو, یعنی تم جان چکے ہو, پھر اس کے باوجود تم اب اپنی ہر درمی پہ قائم ہو. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 71. یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لما کیوں, تلبسونا, تم غلط ملت کرتے ہو, حق کا بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ. یہ آیت ہم نے اپنے لیے بھی پڑھی نا کہ ہم دو چیزیں ساتھ لے کے نہیں چل سکیں گے, ایک ہی بات یوز کرنا ہے, ایک ہی بات ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے. یا تو ہم حق کو استعمال حق پہ چلنا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے چلیں, باطل اور حق یہ ملا جلا معاملہ نہیں ہے. اے اہل کتاب, کیوں تم غلط ملت کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ, وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور تم چھپاتے ہو حق کو, وَأَنْتُمْ, اور جبکہ تم, تعلمون, تم اس بات کو جانتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی تم جانتے پوچھتے کر رہے ہو اس چیز کا.
اچھا اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 72 اور 73، یہ پھر کنیکٹڈ ہے۔ 72 اور 73 میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ یہ آیتیں کلیئر ہوں۔ اب 72 73 میں کس سازش کا ذکر کیا گیا ہے؟ دیکھیں اب آپ لوگ ذرا سا مدنی دور میں، یہ نا ہم تو مدنی دور میں وہ پانچوں قبائل ذہن میں رکھیں۔ دو تو عرب قبائل ہیں، اوس و خزرج، تین وہ یہودی قبائل ہیں۔ اچھا یہودی قبائل تین جو ہے فلسطین سے یہاں کیوں آئے تھے؟ کہ آخری نبی کی تمام نشانیاں موجود تھیں، آخری نبی تشریف بھی لے آئے، اب انہوں نے وہ نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ اب جب سب کے ذہنوں میں اس وقت کے زمانی حالات کے مطابق مکہ کے 12 سال سب کے ذہن میں تھے، مکہ کے وہ جو 12 اور 13 سال تھے کیا تھے؟ اب آپ اور میں بھی ریئلائز کریں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال، سیدنا یہ حضرت یاسر، اب یہ لوگ کیا تھے؟ کتنا ان پہ تشدد تھا، شدید ترین قسم کا ظلم تھا، لیکن وہ ایمان سے تو نہیں پھرے۔ یہ بات اب ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ آخر یہ اسلام میں ایسی کیا اٹریکشن ہے، آخر اس میں وہ کون سی کشش ہے کہ ہم اتنا ظلم ہوتا ہے، یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑتے، یہ لوگ اپنی جانیں دینے پہ تیار ہو گئے۔ یعنی یہ بات اس وقت کے یہودی قبائل اور ان کے ذہن میں تھی کہ آخر اس اسلام میں ایسی کیا کشش ہے کہ یہ ظلم سہنے پہ تیار ہیں، یہ تشدد پہ تیار ہیں، ان کو کوئی چیز ایسی نہیں آ رہی، آخر اس اسلام میں کیا کشش ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ اس 12 سال میں آخر کوئی ان 12 سال میں ان کو نہیں کہا گیا تھا روزے رکھو نماز پڑھو، کوئی ایسے احکامات نہیں تھے، احکامات تو مدنی دور میں آتے ہیں۔ تو آخر ایسی اسلام کی وہ کون سی کشش تھی کہ وہ اپنی جان دینے پہ تیار تھے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ ان لوگوں کے ذہن میں تھی۔ اب انہوں نے یہ ایک چال چلی، اس سازش کا ذکر ہے 72 اور 73 میں، انہوں نے یہ چال چلی کہ ایک بھید مثلا اپناؤ، نام کے مسلمان بھی بنو، یہودی ان کے بارے میں ہے۔ اچھا ان کے بعد اپنے نام میں کہنے کو ایمان لے آؤ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارو اور رات کو کہہ دو کہ ہم نے تو کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ کمزور کر دیے جائیں۔ یہ سازش آپ لوگوں کو سمجھ آئی جس کا ذکر 72 اور 73 میں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایمانی کیفیت یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ آخر یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یہ تو بالکل اسلام کے لیے پورے لڑنے مرنے پہ تیار ہیں، ان کو تو تشدد بھی فرق نہیں پڑ رہا، تو آخر ایسی کون سی اٹریکشن ہے؟ تو اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سازش تھی کہ بھید اس طرح کا کرو، اپناؤ، نام کے مسلمان بنو، نام بھی بدل لو اور بیٹھو، اور پھر اس مجلس میں بعد میں کہہ دو کہ یہاں تو ایسا کوئی خاص ہم نہیں دیکھا، تاکہ مزید لوگ ایمان نہ لائیں۔ کلیئر ہوا؟ اب یہ آیت نمبر 72 73 میں پڑھوں گی۔ وقالتی کہا، طائفتن ایک گروہ نے، من اہل کتاب میں سے، آمنو تم ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، اہل کتاب کی کنورزیشن، تم ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز کے ساتھ، انزل جو نازل کی گئی ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو، آمنو ایمان لائے ہیں، وجہ نہاری شروع کے دن، وہ اکفرو انکار کر دو، آخرہ آخر میں، یعنی صبح ایمان لاؤ، شام کو کہہ دو کہ بھئی یہاں تو ہم نے کوئی ایسی خاص چیز نہیں دیکھی، بھئی اسلام میں ہمیں تو کوئی ایسی خاص چیز دکھنی، لعلہم یرجعون تاکہ وہ مسلمان پھر جائیں، یعنی جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو آخر ہماری باتوں کا کوئی تو اثر ہوگا، وہ کمزور ایمان والے تو پھر ایمان لے ہی آتے ہیں نا، وہ تو سمجھ ہی جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کنڈیشن سمجھی کہ یہ کلیئر کنورزیشن ہے کہ اہل کتاب نے اپنوں میں سے کہا تم ایمان لے آؤ، اس پر جو نازل ہو گیا ہے، صبح کے ٹائم ایمان لے آؤ، رات کو اس کا انکار کر دو، تاکہ مزید مسلمان انٹر نہ ہو اسلام میں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے شعوری نفاق۔ نفاق دو طرح کے نا، ایک منافقت کی وہ نشانی بھی آپ لوگ پڑھیں گے کہ جی روزے رکھ رہا ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، پھر بھی نفاق نہیں اندر سے جا رہا، ٹھیک ہے نا، اس میں ریاکاری آ گئی، یہ آ گئی، وہ دوسرا نفاق ہے۔ یہ شعوری نفاق ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مسلمان ہونا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب 73 بھی وہی ہے، ولا تؤمنو اور نہ تم یقین کرنا، سمجھ آئی اہل کتاب آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا تؤمنو اور تم نہ یقین کرنا، الا مگر لمن اس بات کا جو تابع دینکم لیکن اپنے ہی دین پہ قائم رہنا، کیوں؟ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ پریشانی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے، ہم میں سے کوئی جائے اور اس کا دل ہی اللہ کھول دے، سمجھ آئی؟ تو اس پہ یہ بات کر کے جا رہے ہیں کہ یقین نہ کرنا، بس سننا ہے ہمیں، لیکن اندر ہی ڈر کس بات کا ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آ جائے اور اس کا دل پلٹ جائے۔ تو یہ پلاننگ ہے کہ دیکھو بات نہیں ماننی، بس ٹھیک ہے جانا ہے، رہنا اپنے دین پر ہی ہے، ٹھیک ہے، لمن تبع دینکم، رہنا تم نے اپنے دین پر ہی ہے۔ قل یعنی اس پلاننگ کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے، ان الہدی بلا شبہ ہدایت، خود اللہ ہدایت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ اگلا پورشن اس کو ذرا غور سے دیکھیں، این یوتا احد مثل ما اوتیتم، یہ مانو یا نہ مانو یہ دے دیا گیا ہے کوئی ایک مثل اس کے جو تمہیں بھی دیا گیا تھا۔
کلیئر ہوئی کہ جو اب اس کو میں آسان سی اردو میں کہتی ہوں کہ دیکھو آج تمہیں 1400 سال ٹھیک ہے نا تمہارے پاس نبوت تھی, تمہیں بھی نبوت دی گئی تھی, تمہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس پہ قائم رہو, تم لوگوں نے اپنے غلط کردار کی وجہ سے, اخلاقی پستی کی وجہ سے آخر تم نے وہ تمام غلط کام کیے تو تم سے یہ نبوت کا عہدہ لے لیا گیا. سمجھ آئی؟ یہ نبوت تمہارے پاس بھی تھی, اب تم سے لے لی گئی ہے. کیوں لے لی گئی ہے؟ کیونکہ تم نے اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے. تم نے کیا کیا؟ ابھی آگے ترتیب آئے گی کہ تم لوگوں نے کیا کیا. معصوم انبیاء تھے, ان کو قتل کیا, شریعت کا کہنا نہیں مانا, اپنی جو ہے دین اس کی پوری وہی حق کو باتیں سے غلط ملت کر دیا. تو یہ آیت سمجھ آئی؟ این یوتا احدم مثل ما اوتیتم, تمہیں بھی تو ایسا دیا گیا تھا نا. ٹھیک ہے تم نے وہ نبوت کا عہدہ کیونکہ تم نے اس کے ساتھ نہیں پورا کیا کہیں گے جیسے کہ تم نے پورے احکامات نہیں مانے, تو اب یہ عہدہ جو ہے ہم نے بنی اسماعیل میں دے دیا. ٹھیک ہے تم بھی دیے گئے تھے, تم نے اس کا حق نہیں ادا کیا, تو ٹھیک ہے اب ہم نے یہ نبوت جو ہے جو کہ پچھلے 2000 سال سے تمہارے پاس تھی, اب یہ بنی اسماعیل میں ہم نے شفٹ کر دی. او یا یہ کہ یحاجوکم, وہ جھگڑیں گے تم سے اور غالب آ جائیں گے ان دورکم, تم رب کے پاس. کہہ دیے الفضل, بے شک یہ فضل, یہ نبوت جو عہدہ شفٹ ہوا ہے, بے شک یہ فضل بیدہ اللہ, اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی ہی, وہ دیتا ہے یہ فضل میں آ گئی. تو ٹھیک ہے یہ فضل اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ, اور اللہ واسع, بڑی وسعت والا, علیم, خوب جاننے والا ہے کہ اب یہ نبوت کس کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن آج کا یہودی کیوں اڑا ہوا ہے؟ یہ اسی بات پہ کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہمارے پاس تھی, نسل در نسل انبیاء ہمارے پاس آتے رہے, اب ہم کیسے مان لیں مسلمانوں کو, یہ تو یہ ہمارے انڈر آ جائیں گے نا. پھر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ یہ ہے اس کے اندر کہ یہ فضل جو ہے پھر اللہ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ وسعت والا بھی ہے, خوب جاننے والا بھی ہے. اچھا پھر دیکھیں 74, یختصو, وہ خاص کرتا ہے, برحمتی ہی, اپنی رحمت سے, میں یہ شاؤں جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ, اور اللہ, ذو فضل عظیم, بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتابی, اور بعض اہل کتاب میں سے, من, وہ ہے کہ, ان, یہ کتاب, من, وہ, آپ امانت رکھوائیں ان کے پاس, بقنطارن, ایک ڈھیر, یعنی سونے چاندی کا ڈھیر رکھوا دیں. ٹھیک, اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. یؤدیہ, تو وہ ادا کر دیں گے اس ڈھیر کو, الیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے نا. وہ منہم, اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں, من, وہ, جو کہ, ان, اگر تام بن ہوں کہ اگر آپ امانت رکھواتے ہیں ان کے پاس, بی دیناری, ایک دینار, لا یؤدیہ, تو وہ سے بھی ادا نہیں کریں گے, الیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, الا, مگر, ان, یہ کہ, ما دمتا, کہ آپ مسلسل رہے ان کے سر پہ کھڑے ہوئے. اچھا یہ جو بات اس طرح سے بتائی جا رہی ہے اہل کتاب میں سے, دیکھیں وہی والی بات, سارے برے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ان کی اچھی بات بھی بتائی جائے گی کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کا ڈھیر دیں, وہ آپ کو واپس کر دیں گے, یعنی اتنا امانت کا خیال رکھنے والے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو ایک دینار بھی دیں گے نا تو وہ واپس نہیں کریں گے, حتیٰ کہ آپ مسلسل ان کے سر پہ کھڑے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ایک بات بتائی گئی ہے ان کے اس کردار کی کہ سارے بھی برے نہیں ہیں, ان میں سے ان کے اندر کوالٹیز ذالکہ, یہ بِأَنَّهُمْ, بسبب اس کے کہ بے شک, قالو, انہوں نے کہا, لیسا, نہیں, علینا, ہم پر, فی الامیین, ان عربوں کے بارے میں, ان امیوں کے بارے میں کوئی گناہ, وَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں, علی اللہ, اللہ پر, کذبا, جھوٹ, وَهُمْ یعلمون, اور وہ جانتے ہیں. یہ آیت ڈیٹیل والی ہے, اس کا ریفرنس میں آپ کو بتاؤں گی, اور آیت کا اتنا حصہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ اس میں جو ریسرچ میں جاتے ہیں نا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اچھائیاں بھی موجود تھیں نا وہ عیسائیوں میں تھی, یہودیوں میں تو صحیح بات ہے اتنی بھی نہیں تھی. یہ جتنی اچھائیوں کا ذکر آئے گا نا تو وہ عیسائیوں میں آج بھی ہے, یعنی عیسائیوں کا پھر اچھائیوں کا ذکر آئے گا, یا اس سیرت کے اس ٹائم پیریڈ میں بھی جو ایمان لانے والے عیسائی پھر بھی تھے. آپ نے ابھی نوٹس نہیں لیا کہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے وہ کیا تھے؟ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کا بس فرار کی, انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کوئی جھگڑا نہیں کیا, وہ مان گئے اور چلے گئے. لیکن یہودی جھگڑا کرتا ہے اور سازشی مائنڈ ہے, یہ سارا کام ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے جو آیت میں دو لوگوں کا ذکر ہے, جو اچھائیاں موجود تھیں وہ عیسائیوں میں پھر تھیں, لیکن یہ یہودیوں میں اس میں تو کوئی امید تھی نہیں. اچھا جو اگلا پورشن ہے نا, قالو, وہ کہتے ہیں, ہم پر اس امیوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی ہم جو مرضی کریں ہمارا ان پہ کچھ نہیں بنتا کہ ہم انہی کی بات مانیں. ٹھیک ہے نا, بنی اسماعیل جو ہے یہ امیوں میں تھے نا, امیوں میں سے امی نبی, یعنی ان امیوں میں آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پورشن ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان امیوں کے بارے میں کوئی گناہ, یعنی ہم ان کی بات نہ مانیں تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بات دیکھیے آپ نے, تو وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ یہ بات جانتے ہیں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا
ڈیٹیل بتاتی ہوں آیت نمبر 75 کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو ہے اصل میں جو اب تورات ہے نا، ٹھیک ہے نا، تورات آسمانی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے. تورات کے اندر جو احکامات ہیں وہ تحریف کر دی گئے ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے آج وہ احکامات تحریف کر دیے گئے ہیں. لیکن جو تالمود ہے، جو تالمود جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ تالمود کیا ہے یہ ہم، کیونکہ ڈاکٹر اسرار کا ہی میں نے سارا ہے تو میں نے وہ پوائنٹس لکھ لیے ہیں، تو میں آپ کو وہیں سے پڑھ کے بتاؤں گی کہ تالمود میں یہ بات موجود ہے. اب تالمود سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو رات تو انہوں نے آسمانی کتاب سمجھ کے اس کو تو رکھا ہوا ہے نا. جو بیسکلی ساری ہی شریعت، ان کے قوانین، ان کی عبادات، وہ ساری تالمود میں ہے. کلیئر ہوا؟ جو ساری شریعت جو آج یہ فالو کر رہے ہیں، ان کے قوانین، ضوابط، ان کی عبادات تالمود کے اندر ہیں. تو تالمود میں ان کے پاس یہ بات موجود ہے کہ ایک یہودی کے لیے دوسرے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے. کسی غیر یہودی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہودی دوسرے یہودی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، لیکن غیر یہودی سے وہ کر سکتا ہے، ان کا وہ مال بھی ہڑپ کرے، وہ ان کے لیے جائز ہے. یعنی ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کو حاصل ہے، غیر یہودی ان کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے. یعنی غیر یہودیوں کو یہ انسان نما حیوان سمجھتے ہیں. ان کا یہ آج عقیدہ ہے کہ یہ جتنے جو بعد یہودیوں کو چھوڑ کے باقی دنیا ہے نا، ان کو جس طرح چاہے استعمال کرو، جس طرح چاہے ان کو یوز کرو. یہ وہی ہے جیسے کہ ہم جانوروں کو استعمال کر لیتے ہیں، جیسے ہم ان کو کام میں لا رہے ہیں نا، اس طرح ہم انسانوں کو کام میں لے آؤ. تو یہ تالمود میں ہے، تو یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ میں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان عربوں کے، ہمارا ان پہ کوئی نہیں ہے، امیوں پہ ہمارے پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الکذب وہم یعلمون، کہ وہ کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ اور وہ یہ جانتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو آیت نمبر 75 کے حوالے سے؟ یہ میں نے اسی لیے پڑھ کے بتایا کہ تالمود کے اندر ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 76 بلا کیوں نہیں، من جو شخص اوفا پورا کرے بعہدہ اپنا عہد، واتقا اور وہ اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین تو اللہ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے. متقی اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ بچنا اور بچانا، دوسرے کو بھی بچاؤ خود بھی بچو، کیونکہ ہمارے آگے پیچھے ارد گرد فتنہ اور گناہ ہیں، ہم اسی کے اندر ہیں. اس میں سے اپنے آپ کو تو بچانے کا ہم کریں نا، کہ ہم یہ نہ ہو کہ اس کا حصہ بن جائیں، اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے نا. ان الذین آیت نمبر 77، آیت نمبر 77 ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون خرید لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وہ ایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض خرید لیتے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، اولئک یہی لوگ لا خلاق نہیں ہے کوئی حصہ لہم ان کے لیے فی الآخرتی ولا یکلمہم آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر اور نہ دیکھے گا علیہم ان کی طرف نظر رحمت سے یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا. ٹھیک ہے. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. یہ جو ہے ان کا کردار، یہ ہم سارا سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا 77 کے آگے آپ لوگ بقرہ 174 خود لکھیں تاکہ آپ کو یہ انداز، آپ کو ان کا کردار اس میں کلیئر ہو جائے گا. جو انٹرسٹڈ ہو وہ ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم آگے جا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ ایکسپلین کر چکے ہیں اس میں کہ یہ کیوں تھوڑی قیمتوں پہ خریدتے تھے، کیسے یہ کیوں، کیونکہ علماء نے اپنے پاس رکھ لی تھی نا تورات. اب ایک عام بندہ آتا تھا اس کو بیچ دی، یعنی اس کو بیچنے کا دیکھیں اس میں کیا خیر ہوگی جہاں اس کو کمائی کا دھندا بنا لیا ہر چیز کو. یہ بقرہ 174 ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں کتنا سخت ہے، جو اللہ ویسے کرتا ہے پھر اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی دے گا، نہ کرے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا. 178 وہ ان اور بے شک منہم ان میں سے لفریقون ایک گروہ ایسا ہے یلوون وہ مروڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب پڑھنے میں، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے من الکتابی کتاب کا حصہ، وما ہم اور حالانکہ نہیں ہے وہ من الکتابی کتاب کا حصہ، وہ یقولون وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. ان احکامات کو زبان ٹیڑھی کر کے کہہ دینا اور پھر کہنا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ کی جانب سے، وہ یقولون وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پہ کذبا جھوٹ، وہم اور وہ یعلمون اور یہ بات وہ جانتے ہیں. جس میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتی ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب نون کی سرکردگی میں فلسطین فتح ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا حتہ کو ہمیں بخش دے، انہوں نے حتہ کو حنطہ کہہ دیا کہ ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے. تو یہ یاد کریں، یہ ہم بقرہ میں پڑھ رہے ہیں اور نیکسٹ ہم سورہ نساء میں بھی اس حوالے سے پڑھیں گے، آیت 46.
سورہ نساء آیت 46. وہاں ان کو سمینا عطانا کا حکم دیا جائے گا تو یہ کہیں گے سمینا واسینا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو یہ ورڈز کو اپنی زبان سے بدل دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ در حقیقت جھوٹ اللہ پہ باندھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا. آیت نمبر 79. ما کانا نہیں ہے لائق لی بشرین کسی بھی بشر کے لیے اے یوتیہو کہ اب یہ بات بہت غور سے پڑھیں, یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جو آج کے نصارہ ہیں. نہیں ہے لائق لبشرن کسی بشر کے لیے این یہ کہ یوتیہو کہ اسے دیا گیا کتاب والحکمہ حکم والنبوہ اور نبوت. کس کو دی گئی ہے؟ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کتاب, حکمت اور نبوت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ لوگ خود لکھیں نہیں ہے لائق کسی بشر کے لیے کہ اس کو دی گئی کتاب حکمت اور نبوت ثم پھر یقولا یعنی اس کے باوجود وہ لوگوں کو کہے للناسی لوگوں سے کونو عبادن کے ہو جاؤ بندے لی میرے. ٹھیک ہے, جو ایسا بشر ایسا انسان جس کو کتاب دی حکمت دی اور نبوت دی تو کیا وہ لوگوں کو کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے؟ ولیکن لیکن کونو وہ تو کہے گا ربانیون رب والے بنو, ربانیین ہے, وہ تو کہے گا تم ہو جاؤ رب والے, یعنی جو مجھے اللہ نے دی ہے اب تم دین پھیلاؤ, دین کو سیکھو, قرآن پڑھو, اس کو پڑھاؤ. بما بوجہ اس کے تم ہو تو علمون تعلیم دیتے ہو کتابہ کتاب کی, و بما اور اس کے بوجہ اس کے تم خود ہو تدرسون تم اس کو پڑھتے ہو. یہ کلیئر ہوئی کہ ایک وہ بشر جس کو یہ کہا دیا وہ کہے گا لوگوں کو. اب یہ اشارہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے, تو وہ کیوں کہیں گے جبکہ ان کی تعلیمات تو وہی ہیں جو تورات کی تعلیمات ہیں, جو کہ انجیل کی ہیں, جو کہ قرآن کی ہیں. تو وہ کیوں کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بنو؟ یہ کلیئر ہو گیا. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے اور نصرانیوں کی طرف اشارہ ہے. اور وہ جو تعلیمات ہیں وہ تو وہی ہیں, وہ تو اعلیٰ تعلیمات ہیں. وہ تو کہیں گے کہ ربانیین بنو, دین کو سیکھو سکھاؤ, قرآن کو پڑھو پڑھاؤ. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 80. ولا یامرکم اور نہ یہ کہ وہ تمہیں حکم دے اس بات کا ان یہ کہ تتخذوا تم بنا لو ملائکۃ فرشتوں کو والنبیین نبیوں کو اربابن رب. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی حکم نہیں دے گا. جیسا کہ اس میں اشارہ ہو گیا نا, یہ مشرکین مکہ انہوں نے فرشتوں کو الگ بیٹیاں بنا لیا. والنبیون نبیوں کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا لیا اللہ کا بیٹا. اربابن رب کیا یامرکم تو کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفری کفر کا بعد اذ انتم مسلمون اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. یہ کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 81 بہت اہم آیت ہے, اس کو غور سے دیکھیں. یہ ہے عالم امر کا معاملہ. اب دیکھیں عالم امر کیا ہے. یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں نہیں لی تھی کہ عالم امر میں ہم سے عہد لیا گیا ہے, یعنی ہم میں سے ہر بچہ ایک فطرت پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا سب نے کہا. یہ وہ معاملہ ہے. آیت نمبر 81. وہ اور اس جب یاد کرو اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق عہد نبیین, یہاں نبیوں کو سرکل کریں, یعنی سورہ آل عمران 81 میں عالم امر میں ارواح کا جب معاملہ تھا ارواح کا, تو اس وقت نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا. لما البتہ جو کچھ آتیتکم میں دوں تمہیں من کتابی کتاب میں سے والحکمتی حکمت میں سے ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول مصدق لما تو وہ تصدیق کرنے والا ہو اس کے ساتھ جو معکم تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے. لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لے آنا بھی اس رسول کے ساتھ, ولتنصرنہ اور تم ضرور اس کی مدد کرنا. اس کو میں آسان سے اس میں سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ عالم امر میں اب ہم اس وقت کہاں ہیں؟ ہم عالم خلق میں ہیں, یعنی وہ جو روح تھی اب میری باڈی کے اندر آ گئی, جسم کے اندر آ گئی. اب یہاں عالم خلق کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دنیا کا ہے اور یہ ٹائم فیکٹر کے اندر آ گئے ہم. یہاں مصیبتیں بھی آئیں گی, یہاں دعائیں بھی بہت دیر سے قبول ہوں گی, یہاں ہر چیز کا ٹائم فیکٹر کے اندر ہے ہم اس وقت. یہ عالم امر کا معاملہ ہے جہاں پہ یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ دیکھو یہ کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں گا. اب ہر آنے والا نبی اگلے نبی کی پیشن گوئی دے کے جاتا ہے. کلیئر ہو گیا نا. یہ ہمیں تورات میں بھی پیشن گوئیاں تھیں, پھر حضرت عیسیٰ نے بھی پیشن گوئی دی کہ بھی آخری نبی آنے والے ہیں, تو وہاں ان سے بھی یہ عہد لیا گیا. وَلَتَنْصُرَنَّهُ کا لفظ ہے کہ تم ضرور مدد کرنا اس بات میں, یعنی ہر جو نبی ہے اس سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ اگلی نبی کی تصدیق کر کے جائے گا کہ دیکھو ہر نبی جو ہے وہ اگلے نبی کی پیشن گوئی دے جائے گا. یہی ہے نا ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یعنی کہ آج جو انجیل ہے, خاص کر کے یہ انجیل برنباس, اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی.
یعنی حضرت عیسیٰ بھی بشارتیں دے گئے تھے کہ اب جو آخری آنے والے نبی ہیں تو یہ مدد ہے، یہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم سب نے اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا کہہ کے جانا ہے. اور یہاں ہم لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا عہد نہیں لیا گیا تھا، وہ خاتم النبیین ہیں، نہ انہوں نے اپنی امت کو یہ بات کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہاں نبوت کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ان تمام نبیوں سے یہ عہد عالم ارواح میں امر میں لے لیا گیا تھا کہ تم نے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور جو کتاب دی جائے گی، جو حکمت دی جائے گی، وہی ہے جو تم نے پیغام پہنچانا ہے، اور تم اس پہ ایمان بھی لینا، ان رسولوں کے ساتھ تم نے مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. قال اللہ نے فرمایا کیا اقررتم، یعنی تم اس تمام کا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور تم قبول کرتے ہو، علی ذالکم اسری میرے اس عہد کو. قالوا اقررنا انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے اقرار کیا. قال اللہ نے فرمایا فاشہدوا تو تم گواہ رہنا، وانا میں بھی معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ یہ جو عہد ہے یہ یہاں انبیاء سے لیا گیا. ہمارا عہد کون سا آئے گا؟ وہ سورہ اعراف 172 آپ لوگ خود سے لکھیں. یعنی ہم میں سے انڈیویجول انفرادی طور پر ایک ایک شخص نے اللہ سے عہد لے کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہم یہاں جو عہد لے آئے، اب وہی والی بات ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ یاد بھلا دی گئی کہ اب خود ڈھونڈو. یعنی اتنا حلوہ تو نہیں ہے نا، خود تو محنت کرنی ہے. ہمیں قرآن میں سے پھر یہ آیات ملتی ہیں، پھر ہمیں وہ عہد یاد آیا کہ اب ہمیں پھر ہمارے ذہن میں ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ ہم سے وہ عہد لیا گیا، دنیا میں بھلا دیا گیا. قرآن ہم نے پڑھا تو اس میں تو تمام عہد موجود ہیں. تو اب ہم پھر یہاں سے جائیں گے، پھر جب قبروں میں کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ والی یاد ہمیں پھر دوبارہ یاد کروا دی جائے گی. تو یہ عہد آپ لوگوں کو کلیئر ہوا. یہاں نبیوں کے اس عہد کا قرار لیا گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم گواہ ہے نا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 82. فمن پھر کوئی تولا جو روح گردانی کرے، ٹھیک ہے، اعراض کرے، بعد ذالک اس عہد کے بعد، فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ نافرمان ہیں. کیا پس غیر کیا پھر سوائے دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغونا یعنی کہ اس کے باوجود یہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، وہاں حالانکہ لہو اسی اللہ کے اسلمہ فرما بردار ہیں. یہ آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ اسی اللہ کے فرما بردار ہے، من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، تو و کرہن کوئی خوشی سے ہے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. یعنی اس اتنی آیت کا آپ دیکھیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، اگر ابھی تو آپ لوگ انشاءاللہ آگے آگے دیکھیے گا یہ زمین کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، جو ذرے ذرے کی بات ہوگی. دیکھیں یہ جو ہم دانہ ڈالتے ہیں، اس دانے کو پھاڑنا، اس میں سے درخت کا نکلنا، آپ دیکھیں اس زمین کے ان ذروں کے اندر سافٹ ویئر موجود ہے. ہم اس کو وہ درمیان میں اپنے لحاظ سے لیونگ اور نان لیونگ کے اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. کچھ یہاں ہر چیز لیونگ بینگ میں آتی ہے، وہ جو ذرہ بھی لیونگ ہے وہ کس طرح ہے، اس ذرے کے اندر یہ سافٹ ویئر موجود ہے کہ یہ جو دانہ آیا اس کو پھاڑنا ہے، اس گلاب کو پھاڑ کے اس میں سے یہ درخت نکلے گا. یہ درخت نکلے گا تو انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ دیکھیں کائنات کا ذرہ، یہ ہوائیں، ابھی تو آپ لوگ جب یہ ہواؤں کا پڑھیں گے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ ہوائیں میسج دے رہی ہیں. دیکھیں یہ میری آواز جو جا رہی ہے، یہ جو آج ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ پوری ہوائیں میسج پہنچا رہی ہے. یعنی یہاں پر ایک ایک اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. تو پھر انسان کے ذہن میں نہیں آتا پھر نافرمانی کون کر رہا ہے؟ آتا ہے نا ذہن میں، پھر کون ہے نافرمان اس وقت؟ نافرمان کون ہے؟ پھر کائنات کی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. ہم انسانوں میں سے پھر دو کیٹیگریز ہو جائیں گی. ایک وہ جو سلم، ٹھیک ہے، اللہ نے اختیار دیا، اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، تو اس پوری کائنات میں جو آزاد گھوم رہا ہے نا وہ کافر ہے، وہ اپنی اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 84. قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور اس کے ساتھ جو انزل نازل کیا گیا، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ کو، عیسیٰ کو، والنبیون ان دوسرے انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کا بھی، منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون. تو یہ 84 آیت پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہی کرے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم فرما بردار ہیں، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پر، اللہ کے تمام نبیوں پر، ان آسمانی کتابوں پہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اب تحریف شدہ ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا، اور ہم کیا ہے فرما بردار ہیں. 85 وَمَن يَبْتَغِي، اب 85 آیت دیکھیں، یہ آج کے رول کے مطابق یہ رول ہے جو لاگو ہوتا ہے. ومن، اور جو کہ وَمَن يَبْتَغِي، اور جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلامی، اب بھی اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرتے ہو، دینن کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ، اب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ اس سے، وہ فی الآخرتی، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. کہنے کو تو آج اہل کتاب ہیں یہ دو لوگ، لیکن کیونکہ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اب جو ان کی موت ہو رہی ہے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. کہنے کو یہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. ٹھیک ہے نا، اسلام کے علاوہ کوئی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آیت نمبر 86، کیفا، کیسے، یہدی، ہدایت دے گا اللہ، قومن، ایسے لوگوں کو، کفرو، جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی اہل کتاب پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے، پھر اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی دونوں پہ حقیقتیں واضح ہیں. وہ شہیدو، اور اس بات کی وہ گواہی دیتے ہیں، انا، بے شک، رسول حق کے برحق ہیں. یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی؟ یہ بات کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو کہ اس بات کی کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے. وجاہم، اور آئی ان کے پاس، بینات، واضح دلیلیں، واللہ، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا، ہاں، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بیان کروں گی. یہ والا، یہ جو ہے نا کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ان رسول حق، کہ رسول تو یہ حق ہے، پھر آخر وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ کیا ریزن ہے ایمان نہ لانے کا؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ پڑھ کے بتاؤں گی. یہ یہی ذہن میں رکھیں جو میں نے پیچھے 31 آیتیں نہیں پڑھیں جس میں میں نے نجران کے پادریوں کا ذکر کیا تھا. یہ ان کی کنورزیشن محفوظ ہے سیرت میں، اس میں تو میں وہ پڑھوں گی کہ یہ یہاں سے روایت میں آتا ہے کہ علقمہ کے دو بیٹے، وہ جو پادری نہیں آئے تھے نجران کے، ابو الحارثہ اور کرز، ابو الحارثہ اور کرز، ٹھیک ہے، یہ نجران سے مدینہ میں، نجران سے آ رہے تھے. یعنی یہ واقعہ تب کا ہے جب وہ قافلے کی صورت میں چلے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے، یعنی کہ آخری نبی کی نشانیاں تو موجود تھی، انتظار بھی کر رہے تھے. اب انہوں نے کہا تھا چلو جا کے دیکھتے ہیں، ملتے ہیں ان سے. یہ تب کی سچویشن ہے کہ ابو الحارثہ اور کرز جب نجران سے مدینہ منورہ چلے آ رہے تھے، رستے میں کرز کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی ہم جس کے پاس جا رہے ہیں، یعنی اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. اس پر اس کے بڑے بھائی ابو الحارثہ نے کہا بلکہ تیری ماں ہلاک ہو. تو اس نے کہا اپنے بھائی کو کہ تمہیں میری بات کا اتنا برا کیوں لگا؟ ابو الحارثہ نے کہا اللہ کی قسم یقیناً یہ وہی نبی امی ہے جس کے ہم منتظر تھے. کرز نے کہا جب ہم یہ سب جانتے ہیں تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو الحارثہ نے کہا ان بادشاہوں نے ہمیں جو مقام دے دیا ہے، ہمیں جو فضیلت دی ہوئی ہے، تو ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ سب ہم سے چھین جائے گا. اشارہ کس کی طرف ہے؟ رومن امپائر کی طرف، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ سلطنت روما کے تحت ان کے انڈر تھے اور ان کو بہت بہت مراعات حاصل تھیں، ان کے پاس مال و دولت، عزت بہت تھی. وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے تو یہ سب ہم سے چھین جائے گا. یہ کلیئر ہو گیا یہ آیت کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے. چلیں آگے پڑھتے ہیں اس کا آیت نمبر 87. اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، ان کی یہ سزا ہے، انا، کے بے شک، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اب اللہ کی لعنت ان پہ کیوں ہوئی؟ کہ یہ جان چکے تھے، یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ قرآن حق ہے. یہ لوگ، یہ سزا ان کی، بے شک ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت میں. لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. الا، مگر، الذین، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات دیکھیں کتنی پیاری آ رہی ہے 89 کہ وہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس سب کے باوجود، وَأَصْلَحُوا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا. آج بھی جو یہود و نصارہ ہیں وہ ایمان لے آئے ایمان، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 90. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمان، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھتے ہی گئے، کفر میں، لن تقبلا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، توبتہم، ان کی توبہ، واولئک هم الضالون، تو یہی لوگ اصل میں گمراہ ہیں. یہ کلیئر ہوا؟ حق کو پہچان لینے والا اپنی زبان سے اقرار کرے پھر اس کے بعد کفر کرے تو یہ پھر مرتد والا کام ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کفر بھی کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے وہ اپنے کفر میں بڑھ گئے، ماننے کے باوجود نہیں مانا،
بڑے اور نہ صرف وہ بلکہ گمراہ بھی ہو گئے. ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ماتو وہ مرے وہم کفارا اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہیں ولن یقبل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اب یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے ایک کا ملء الارض کہ بھر جائے زمین ذهبا سونے سے ولو اور اگرچہ لو وفتدا سوری ذهبا ولا وفتدا سونا اگرچہ وہ فدیے میں دے دیں بھی اسے. اس کا آسان اردو کا کیا مطلب ہوا کہ قیامت کے دن اس پوری زمین کے حجم کے برابر سونا کون دے گا. لیکن سمجھانے کا انداز ہے کہ اس پوری زمین کے برابر بھی اگر تم سونا دیتے ہو تو وہ اس دن قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے وما نہیں ہوگا لہم ان کے من ناصرین کوئی مددگار. یہاں بے شک تھرڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ہم اپنا یہ کنٹینیو رکھیں گے ابھی کیونکہ ترجمہ اس کے ساتھ چلتا ہے. لن تنالو یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو گیا. لن تنالو ہرگز تم نہیں حاصل کر سکو گے برا نیکی کو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما ان چیزوں سے جو تحبون یہ تا کو ضرور دیکھا کریں تحبون جنہیں تم پسند کرتے ہو. اگر یا آتا تو وہ آ جاتا تحبون تم پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے ہرگز تمہاری نیکی قبول نہیں کی جائے گی کہ تم خرچ کرو کس چیز کو جسے تم پسند کرتے ہو. اب یہ کیسا قاعدہ قانون ہے کہ وہی والی بات وہ کپڑے وہ گھر کی چیزیں جن سے ہمارا دل بھر گیا وہ دینا جبکہ اس آیت میں کیا ہے تم وہ خرچ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے ان چیزوں میں سے جو تم خود پسند کرتے ہو. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کا علیم اللہ پھر خوب جاننے والا ہے. یہاں آپ لوگ ضرور لکھا کریں سورہ بقرہ 177 وہ ایک شخص کے پورے کردار کا ایک شخص کو کیسا ہونا چاہیے وہ ہمارے کرائٹیریا ہے کہ داڑھی بڑی ہے نقاب ہے حجاب ہے گلوز پہنے ہوئے وہ ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کے مطابق ایک شخص کے ایک واحد کردار کا جو نقشہ ہے سورہ بقرہ 177 ہے تو وہ اس میں پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 93 بہت اہم آیت ہے. ٹھیک ہے آیت نمبر 93 میں یہ دوسرا میپ ہے. ٹھیک ہے آیت نمبر 93 دیکھیں کلن تمام تعامی کھانا ہاں یہ والا میپ یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں. چلیں پھر میں آیت پڑھتی ہوں. اب دیکھیں اس میں کیا فوکس ہے. اب تو آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا کلیئر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام سے ہم چلو بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہے دیکھیں یعقوب پہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا ان کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف پورا نا یہی تو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹوں سے چلا ہے. اچھا یہاں سے ہی جو نسل چلی ہے یہ دیکھیں حضرت موسیٰ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد جا کے تورات نازل ہوتی ہے. تو یہ جو درمیانی فصل ہے نا ٹائم پیریڈ یہ پھر جو ڈاکٹر اسرار کی ان کے مطابق ہے وہ 500 سال ہے. کلیئر ہوا. یعقوب علیہ السلام کے 500 سال بعد تورات نازل ہوتی ہے پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ وہی بنی اسرائیل کا سلسلہ جس سے نسل در نسل چل رہے ہیں. اب ان آیت کو ذہن میں رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں تورات بعد میں نازل ہوتی ہے 500 سال بعد تو تورات میں وہ شرعی احکامات آتے ہیں. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اچھا اب یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام کر دیا تھا. کلیئر ہو گیا. اپنی کسی طبیعت کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو یہاں کیا بات فوکس ہوئی ان کی کسی طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے نا کوئی ایسی طبیعت ہوگی کوئی ان کے مزاج میں ان کا نہیں دل چاہتا تھا ان یہودیوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اونٹ کے حلال گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اس کا یہ جواب آ رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے کر لیا. یعنی تورات جب نازل ہوتی ہے اس میں جو احکامات ہیں اور تم اس بات کو فالو کر رہے ہو یعنی تورات فالو نہیں کر رہے تم یہ فالو کر رہے ہو کہ کیوں کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا تو ہم نے بھی کر لیا. اب یہ اس کا جواب اس آیت میں دیا جائے گا. تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہاں ہے تورات نازل ہوتی ہے ان کے 500 سال بعد. اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں یہ بات پوری یہ ٹیبل ذہن میں رکھیں. اب یہ آیت پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گی. کلو تعامل یعنی آیت کا حصہ اتنا ہے اس کو غور سے دیکھیں اور جو پینسل ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ ضرور لکھیں. کلو تعامل کا کیا مطلب کہ رائٹ ناؤ اس وقت جو آپ کے اور میرے لیے احکامات ہیں جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے ہمیں پتہ ہے نا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ نہیں کھانا یہ جائز ہے یہ نہیں جائز ہے. تو کلو تعامل رائٹ ناؤ اس وقت جو تمام کھانے ہیں جو شریعت محمدی کے اندر جو حلال حرام ہے اسی طرح کانا حلال الی بنی اسرائیل وہی تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے بھی تھے. یہ آیت کلیئر ہو گئی.
کلو تعامن تمام کھانے کانا ہلن حلال تھے لی بنی اسرائیل اس کے لیے بھی. وہی کتاب ہے نا ام الکتاب تو ان کی بھی تورات تھی جب تک تحریف نہیں تھی. تورات میں بھی وہ تمام احکامات تھے ان کے لیے بھی وہی اللہ نے کہا وہی کلو تعام جو آج تم لوگوں کے لیے اسی طرح یہ سب حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے بھی. اللہ سوائے ما حرما سوائے اس کے جو حرام کیا اسرائیل نے. اسرائیل میں آپ کو بتاتی ہوں نا یہ علماء نے دیکھا یہیں سے یہ ورڈز لیے ہیں. اسرائیل کا مطلب آپ سب کے پاس یعقوب لکھا ہوگا. اسرائیل یہ ان کا لقب تھا یعنی اسرا بندہ ایل اللہ اور جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں تو اسرائیل اس وقت عبرانی زبان کا ورڈ ہے. قرآن عربک میں ہے عربی میں یہ اسرائیل عبرانی زبان میں ہبرو ہے نا اس میں جو تورات ہے ان کے پاس ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. تمام وہ کھانے جو آج شریعت محمدی میں حلال ہے یہی حلال تھے بنی اسرائیل کے سوائے اس کے جو خود یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا علی نفس ہی اپنے نفس کی وجہ سے یعنی اپنی طبیعت کی وجہ سے. من قبلی اس تورات کے نازل ہونے سے 500 سال پہلے ان یہ کہ تنزلہ نازل کی جاتی تورات نازل کی جائے تورات. کل اب سوال ہے کہہ دیجئے فاتو تو تم لے کر آؤ بت توراتی تورات میں فتلو ہاں تو اسے پڑھو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ تورات میں تو ایسے کوئی احکامات نہیں ہے. ان یہودیوں نے اس بات کو پکڑ لیا کہ جی وہ حضرت یعقوب نے کسی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے اپنے اوپر حرام کیا تھا تو انہوں نے کیسے کر لیا جبکہ پھر اللہ نے کہا فاتو توراتی لے کر آؤ تم تورات تم پڑھو اس میں اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 94 فمن افترا پھر جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون تو وہ ظالموں میں سے ہیں. کل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ کہا اللہ نے فتبعوا لہذا تم اتباع کرو ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی حنیفن. دیکھیں حضرت ابراہیم کے لیے یہی ورڈ آتا ہے جو کہ حق کا پرستار تھا. وما کان من المشرکین وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل مکہ بھی حضرت ابراہیم پہ آتے تھے حضرت ابراہیم کو تو بڑا مانتے تھے تو اللہ نے کہا حضرت ابراہیم تو نہیں ہے مشرکوں میں سے. ان اول بیت پہلا گھر وضع جو مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی البتہ وہ بے بکہ یہ بے بکہ کو ضرور سرکل کریں. یہ پہلے کی ٹرم ہے جیسے آج ہم مکہ کہتے ہیں نا تو پہلے بکہ کہا جاتا تھا بکہ. تو یہ ہماری نالج کے لیے کہ پہلے جو بکہ ہے جسے آج مکہ کہا جاتا ہے مبارکن بڑی برکت والا ہے وحدن اور اس میں ہدایت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے. یہ آپ لوگ سب یاد کریں ہم بقرہ میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ تھا پھر نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان بنیادوں پہ مٹی آ گئی طوفان آیا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی وہ جو ہم نے دعا پڑھی کہ انہوں نے ان بنیادوں کو بلند کیا. اسی طرح ہے کہ پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے ناس لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے. فیہ اس میں آیت 97 فیہ اس میں آیت البتہ کئی نشانیاں ہیں بینات واضح مقام ابراہیم ومن اور جو کہ داخل ہوا اس میں کانا وہ ہو گیا آمن یعنی جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں گی کہ جاہلیت کے بدترین دور میں بھی بیت اللہ جو تھا وہ امن کا گہوارہ تھا. پورے عرب میں خون ریزی عام تھی لیکن حرم کعبہ میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. تو یہ اللہ کے فضل سے آج بھی دارالامن ہی ہے. وللہ اللہ ہی کے لیے علی الناس لوگوں پر حج البیتی. اب یہ حج کا آ گیا یہ آیت میں نے حج میں لکھوائی ہوئی آپ لوگوں کو کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا من استطاع وہ جس کے پاس استطاعت ہے یعنی پوری زندگی میں جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور حج کرے. الیہ اس کی طرف سبیلا رستے کی. ومن کفرا اب یہاں کفرا کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس پیسہ تھا پھر بھی تم نے حج نہیں کیا. ومن کفرا جس نے کفر کیا یعنی استطاعت کے باوجود بھی تم حج نہیں کرتے فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ غنی بے پرواہ ہے عن العالمین سارے جہان والوں سے. کل کہہ دیجئے یا اہل کتاب یہ پھر وہ دونوں آ گئے لما تکفرون تم کفر کرتے ہو بیایات اللہ کی آیتوں کے ساتھ واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو. کل کہہ دیجئے یا اہل کتاب لما تصدون تم روکتے ہو عن سبیل اللہ کے راستے سے من وہ جو کہ ایمان لایا تب نہا تو تم ڈھونڈتے ہو اس راہ میں عوجن ٹیڑھ. ٹھیک ہے نا سیدھی کام نہ کرنا ٹیڑھ ڈھونڈنا. وانتم جبکہ تم شہداء تم اس پہ گواہ بھی ہو. وما اللہ نہیں ہے اللہ غافل اما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا جو میں نے بھی واقعہ پڑھا ہے. یہ لوگ جانتے تھے لیکن ان سے وہ تمام چیزیں چھن جانی تھی
تو اس لیے انہوں نے پھر دوسرے راستے ٹیڑھ کے راستے اختیار کر لیے. آیت نمبر 100 یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو فریقن ایک گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں یردوکم تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں بنا دیں گے بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کفر میں. یہ دوستی کا معاملہ ہم پہلے آیت نمبر 28 میں بھی پڑھا ہے نا کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان اہل کتاب کے ساتھ یہ دوستیاں نہ کرو مت کرو اور اگر تم کرو گے تو یہ چاہیں گے کہ تم کفر کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے آیت نمبر 101 وکیفا آیت نمبر 101 وکیفا کیسے تکفرون کیسے تم کفر کرو گے وانتم اور تم ہو تتلا کہ تم پہ تلاوت کی جاتی ہے علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیتوں پہ اللہ کی آیتوں کی وفیکم اور تمہارے اندر رسولہ اس کا رسول موجود ہے ومن یعتصم اور جو کہ مضبوطی سے پکڑے باللہ اللہ کے دین کو فقط تو تحقیق ہدیہ ہدایت دیا گیا الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف. اچھا یہ جو ہے نا 101 آیت کیونکہ ہم مدنی دور میں ہیں تو مجھے اس کو دوبارہ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بتانا ہوگا. دیکھیں مدنی دور میں پھر آ جائیں مدنی دور میں وہ 5 قبیلے ذہن میں لے آئے. اب وہی والی بات جو یہود قبیلہ تھا وہ کیا تھا اسلام لانے سے پہلے اوس و خزرج کے یہود قبیلہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ تھا شریعت ان کے پاس تھی قوانین ان کے پاس تھے. اب یہ کیا تھے اوس و خزرج لڑائیاں کر رہے ہیں ایک 100 سال 80 سال لڑ کے بت پرست. تو وہ یہ کہتے تھے کس طرح کے لوگ ہیں. اب اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اس میں آگے ایمان لانے والے تو اوس و خزرج ہو گئے. اب یہاں پر اوس و خزرج کی وہ دوستیاں بھی ان کے ساتھ تھیں پرانی اور یہ بھی تھی اس پر یہ آیت ہے. اب اس آیت کو دیکھیں اس پر یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ تلاوت بھی کی جا رہی ہے اللہ کی آیتوں کی تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے. یعنی یہاں پر کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا تھا مسلمانوں کو کہ یہ اوس و خزرج کی پرانی دوستیاں یہودیوں کے ساتھ تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان ان کا ڈاواڈول ہو جائے. اس لحاظ سے ٹھیک ہے کیسے تم کفر کرو گے. اب آیت کو دیکھیں کیسے وکیف کیسے تم کفر کرو گے جبکہ تم پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تم میں نبی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے تو اس میں اشارہ اوس و خزرج کے اس پر تھا کہ ڈر تھا کہ کہیں یہ یہودیوں کی باتوں میں نہ آ جائیں کیونکہ پہلے ان کی یہ کنڈیشن تھی. اب ایمان لانے والے تو اوس و خزرج بنے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تمہارے اندر رسول موجود ہے تم پہ اللہ کی تلاوتیں پڑھی جا رہی ہے. تو اس پہ یہ اب ایک بات کر دی گئی کہ بھئی اب کیا کرو مضبوطی سے اللہ کے دین کو پکڑ لو تو کیا ہوگا تم سیدھے صراط مستقیم وہ ہدایت دے گا تمہیں سیدھے رستے کی طرف. تو اللہ ہمیں انشاء کرے انشاءاللہ اللہم رب اجعلنا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. آیت نمبر یہ 101 وہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. پہلا نفس اول جو میرے تھا نا وہ 101 یہ اگلی 20 آیات ہم پڑھیں گے جہاں پہ خطاب مسلمانوں سے ہوگا. ٹھیک ہے اب آپ اور میں امت مسلمہ کی طرف خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے نو اہل کتاب نہ بنی اسرائیل. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے حق تقاتی ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہاں میں آپ لوگوں کو آیت نمبر 102 کے حوالے سے ذرا سی یہ میں ایک بات پڑھ لوں. یہ دیکھیں یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی کا حق ہے تو اس میں یہ روایت ہے کہ صحابہ تو گھبرا گئے اس آیت پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے. تو اس پر یعنی اس بات پر آیت کے اتنے حصے پہ پھر اس کے بعد سورہ تغابن آگے جا کے ہم پڑھیں گے آیت 16 اس میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس پہ صحابہ کی جان میں جان آئی ورنہ وہ گھبرا گئے تھے کہ اللہ کے تقوی کا حق ہم کیسے ادا کریں گے. لیکن پھر اس کے آگے آپ لوگ لکھیں سورہ تغابن آیت 16 کہ اپنی امکانی حد تک جتنا ہر کوئی کر سکتا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے ولا تموتن اور ہرگز تم نہ مرنا الا مگر اس حال میں کہ انتم مسلمون کہ یعنی کہ ہم گناہ کرتے ہوئے ڈریں کہ بھئی ہم کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے تو ہم مریں تو مسلمان ہی مریں انشاءاللہ. واعتصموا اور تم مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعا اکٹھے ہو کر ولا تفرقوا اور تم جدا جدا نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اکٹھے رہو اور نہ جدا جدا ہو. اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ پھر سنن ترمذی کی حدیث ہے وہ پڑھ لوں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ کہ وہ اللہ سے تعلق مضبوط کا وسیلہ ہے. اور مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی کتاب
کو थामे रखना यही वो मजबूत रस्सी है जो आसमान से जमीन तक तनी हुई है। ठीक है, तो ये खुशखबरी है, ये कुरान वो वास्ता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से कैसे थामना है, इस कुरान को मजबूती से पकड़ के रखो। वला तफर्रकू, और जुदा जुदा ना हो जाओ। वज़कुरू, और याद करो नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत, अलैकुम, जो इसने तुम पर की, इस कुंतुम आदाअन, जबकि तुम आपस के बाहम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ा, तो इसने उल्फत मोहब्बत डाली। यहाँ पे सर्कल करें, औसो खजरज मदनी दौर है कि ये वही मदनी दौर में औसो खजरज के वो लोग जो इतने सदियों से यानी साल हो गए थे उनको लड़ते लड़ते, तो अल्लाह ने कहा तुम तो सब एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने वो मोहब्बत डाली, फ़अल्लफ़ा बैना कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, फ़अस्बहतुम, चुनांचे तुम हो गए, बिनेमतिही, उसके एहसान से, इख्वानन, भाई भाई बन गए। ठीक है, वकुंतुम, और तुम थे, अला शफा, ये शफा जरूर सर्कल करें, देखें इसके जबर लगने से ये किनारा है और इसके जेर लगने से, हमारा वो उर्दू का हम कहते हैं ना अल्लाह तुम्हें शिफा दे, तो जेर लगने से सेहत आती है, अल्लाह तुम्हें शिफाए कामिला दे, लेकिन ये जबर लगने से ये किनारा है। कि इससे पहले क्या हालत थी, अला शफा, तुम तो किनारे पर थे, हुफ्रतिम मिनन नारी, आग के गड़े के किनारे पर थे, फन क़ज़ाकुम, बिल आखिर अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, मिनहा, इस आग से, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, बयान करता अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयतें, लअल्लकुम, शायद कि तुम तहतदुन, हिदायत पा जाओ। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस आयत नंबर 103 में हमें क्या पॉइंट मिलते हैं कि ये फर्द के किरदार, पहला हिस्सा फर्द का किरदार, यानी हम में से एक एक शख्स तकवा इख्तियार करे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे। फिर क्या है, जमीयन, अब ये काम जमात की शक्ल में होगा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, और अल्लाह से डरने का भी हो गया और अल्लाह की पनाह में आने का भी, कि अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे तो क्या होगा, है ना, इसको मजबूती से थाम लो। अब जब अल्लाह की पनाह में आ गए तो महफूज पनाह गाह में आ गए। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हम गुमराहियों से बचेंगे। अब गुमराहियों से कैसे बचें, जब इस कुरान को पकड़ लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आयत नंबर 104, वल तकुन, और चाहिए कि, मिनकुम, तुम में से, उम्मतन, एक जमात हो। ठीक है, अब तुम में से एक जमात हो। नंबर 1, यदऊना इलल खैरी, के सबसे पहले तो वो कुरान की दावत दे, वो यामरूना, वो हुक्म दे, बिल मारूफी, अच्छे कामों का, वो यनहौना, और वो रोके, अनिल मुनकरी, बुरे कामों से। ये 3 बड़े पॉइंट आ गए हमारे पास कि एक जमात हो जो कुरान की तरफ बुलाए, खैर की तरफ। नंबर 2, वो अच्छे कामों का हुक्म दे। नंबर 3, वो बुराई से रोके। ठीक है, यहाँ पर मैं हाँ, उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वालों में से हैं। यहाँ पर ये एक हदीस है, मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, सही मुस्लिम की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से जो कोई किसी मुनकिर को देखे तो उसका फर्ज है कि जोरे बाजू से रोके, बस अगर इसकी ताकत नहीं तो जबान से रोके, फिर इसकी भी हिम्मत नहीं है तो दिल से बुराई से नफरत जरूर करे, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। ठीक है, अच्छा, वला तकूनु, आयत नंबर 105, वला तकूनु, और ना तुम हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों के माने, तफर्रकू, जो जुदा जुदा हो गए। ठीक है, जमात से जुदा जुदा हो गए तो उन लोगों के माने ना हो। वख्तलफू, फिर वो हम इख्तलाफ ही करते रहते हैं। मिन बादी, इसके बाद, मा जाउमुल बय्यिनात, जबकि तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी हैं। व उलाइका, ये लोग, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब अजीम, बहुत बड़ा। यौम, जिस दिन, तबयद्दू, जिस दिन सफेद होंगे, वजूहुन, कई चेहरे, व तस्वद्दू, और स्याह होंगे, वजूहुन, कई चेहरे। फअम्मल लज़ीना, पस वो लोग जो, पस कौन से, लेकिन वो लोग, फिर कौन से, अस्वद, जो कि स्याह होंगे, वजूहुहुम, उनके चेहरे, उनसे कहा जाएगा, अकफरतुम, क्या तुम है जिन्होंने कुफर किया था, बादा ईमानिकुम, अपने ईमान लाने के बाद, यानी कि क्या हुआ, तुम थे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को छोड़ डाला था। फजूकू, बस तुम चखो, अजाबा, अजाब, बिमा, बिसबब इसके, कुन तुम तकफुरून, जिसका तुमने दुनिया में इनकार किया, यानी दुनियावी फायदे उठाने के लिए जब तुमने इनकार किया ना, अब तुम चखो इस अजाब का मजा। 107, व अम्मल लजीना, लेकिन वो लोग, कौन से, व अम्मल लजीना यद्दत, लेकिन वो जिनके सफेद चेहरे होंगे, ये अबियत से होते हैं ना, अबियत, वजूहुहुम, उनके चेहरे, फफी रहमतिल्लाहि, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ठीक है, तिल्का आयतुल्लाहि, ये अल्लाह की आयतें हैं, नतलूहा, हम पढ़ते हैं, अलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बिल हक की, हक के साथ, वमल्लाहु, नहीं अल्लाह, युरीदु, इरादा करता, जुल्मन, जुल्म करने का, लिल आलमीन, जहान वालों पे। ये बात क्लियर हुई कि देखें, अल्लाह ताला नहीं, ये हम इंसान खुद जब गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, फिर हम गुनाहों में पड़ते हैं,
پھر ہمیں اس کی سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 109 وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یہ تمام کام اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جائیں گے. تم ہو یہ آیت نمبر 1010 میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ یہ وہ آیت ہے جس میں ہم آپ میں انفرادی طور پر جتنی آج 1.8 جتنی بھی بلین اس وقت مسلم امہ ہے خاص کر کے امت مسلمہ ہے وہ 1010 ضرور ذہن میں رکھے. تم ہو خیر امتن یعنی اب آپ کو کوئی کہے دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بہترین امت ہو. یہاں پہ ضرور آپ لوگ بقرہ 143 لکھیں بقرہ 143 ضرور لکھیں کہ تم ہو بہترین امت ہو اخرجت جو کہ نکالی گئی ہے بنائی گئی ہے للناسی لوگوں کے لیے. تامرون نمبر 1 تم حکم کرتے ہو بالمعروف اچھے کاموں کا وتنہونا تم روکتے ہو عن المنکری برے کاموں سے وتؤمنون باللہ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ. ولو اور اگر یعنی یہ بات امت کے لیے آ گئی کہ ہم امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو. ولو آمنا اگر یہ ایمان لاتے اہل کتاب یعنی یہ اہل کتاب یہ یہود و نصارہ جو آج ہر درمی پہ قائم ہے یہ ایمان لے آتے لکانا خیر لہم تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا. منہم بعض ان میں سے مومنون ایمان لانے والے وہ اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر فاسقون فاسق ہی ہیں. وہ جو ایمان لانے والے نا وہ عیسائی ہی ہیں. ان یہودیوں میں سے تو نہیں عیسائی ضرور ہیں. یہاں میں نے ضرور یہ جو آپ لوگوں کو یہ نوٹ لگایا ہے یہ آپ لوگوں کے ریمائنڈنگ کے لیے ہے. دیکھیں ہم اب تک پوری بقرہ ہم پڑھ آئے ہیں آل عمران کی ہم نے 110 آیتیں پڑھی اس میں آپ کے اور میرے لیے دیکھیں یہ نکلتا ہے. اور دیکھیں یہ انڈیویجول ایک ایک کے لیے یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فلاں کے لیے اس کے لیے یہ انڈیویجول امت مسلمہ کا ایک ایک شخص دیکھیں یہ ضرور ہم کریں کہ سب سے پہلے ہم نے بقرہ 34 پڑھی کہ آپ اور میں کون ہیں مسجود ملائک ہیں یعنی ہمیں دیکھا جائے تو اشرف المخلوقات ہیں. اس زمین کی خلافت دی گئی ہے ہمیں یعنی نمبر 1 سورہ بقرہ 34 کے مطابق آپ اور میں کیا ہے مسجود ملائک ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ 143 جو میں نے ابھی لکھوائی ہے یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا ہے تم لوگوں پہ گواہ کرو رسول تم پہ گواہ ہوگا. رائٹ یہ میں نے اسی لیے میپ بنایا کہ وہ سلسلہ جو 1,24,000 انبیاء کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیٹ ہوتا ہے خاتم النبی جی. ٹھیک ہے. اب نسل انسانی سے چلنا ہے قیامت تک کے لیے. اب ہم میں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کر کے ان مسلمان گھروں میں پیدا کیا. ہم ہیں وہ مسلم امہ امت محمدیہ کون ہے درمیانی واسطہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لنک بنایا کہ تم امت وسطیٰ ہو اب لوگوں کو آگے پہنچانے کا کام تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل وہی لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں. اب یہ وہی ہے جو دیکھیں نسل در نسل چل رہا ہے یعنی یہ پیغام آج آگے پہنچ رہا ہے. آج آپ اور ہمیں اس قابل ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں سمجھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. تو امت محمدیہ میں سے آپ اور مجھ میں سے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام پہنچائیں. ہاں یہ گواہیاں پھر قیامت پہ دیں گے. یہ گواہیاں چلیں گی کہ ہم گواہ میں نے آگے کیا وہ کہے گا میں نے آگے کیا. اس طرح سے ہم وہ موجودہ لنک ہیں کہ اب آگے نسل انسانی کو وہ پیغام جو انبیاء کیا کرتے تھے وہ امت کو سونپ دیا گیا. کلیئر. اس کے بعد یہ اتنی زبردست پھر آیت آتی ہے ہم سے خاص مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ہو بہترین امت یعنی یہ سورہ آل عمران 110 جو ہے تم ہو بہترین امت جسے لوگوں پہ برپا کیا گیا ہے. اچھا اس کے دوران جو میں 104 میں نے پڑھا تھا میں نے اس میں ایکسپلین اس لیے ابھی نہیں کیا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کو 110 پڑھنے کے بعد ریئلائز کریں. 104 کیا ہے؟ 104 جو آیت ہے آپ لوگ چاہے تو اپنے قرآن میں پلٹ کے پیج دیکھیں بھی کہ تم جو تھے تو تم میں سے ایک جماعت منکم کو ضرور سرکر کریں ولا تکون اب چاہیے تم میں سے ایک جماعت بنے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیا ہے؟ اب یہ امت ہم جو اپنا مقصد بھول گئے ہم دین سے دور ہو گئے اب چاہیے کہ تم میں سے پھر ایک جماعت بنے جو جاگو جگاؤ کا فریضہ انجام دے. کیوں؟ اب تم بھول گئے نا اب پھر کیا کریں ان بھولوں میں سے پھر ایک جماعت بنے کہ اب تم لوگ اپنے مقصد کو بھول گئے ہو تو 104 کے مطابق یہ 3 کام کرو. اب تم بھول دو پھر ایک جماعت بناؤ. نمبر 1 دعوت الی الخیر کرو. نمبر 2 امر بالمعروف کرو. نمبر 3 نہی عن المنکر کرو. یہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ 110 پڑھنے کے بعد 104 ریئلائز کریں کہ ہم تو پھر آج اس میں آ گئے ہم بھول گئے
کام تو ہمیں, یہ تو قرآن پڑھ کے اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ اچھا دیکھو اتنے بڑے بڑے کام تھے, اچھا یہ عہد بھی کیے ہوئے ہیں, یہ تمام عالم امر کیا ہے, عالم خلق کیا ہے, ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ. تو یہ پھر کیا ہے, پھر ایک جماعت بنے جو جاگو جگاؤ کی طرح اپنا فریضہ انجام دے انڈیویجول. ٹھیک ہے, 104 کا کیا مطلب ہوا کہ جب امت بھول جائے پھر ایک جماعت ہے جو ریمائنڈر دے. 110 کیا ہے, باقاعدہ کہا جا رہا ہے خیر الامہ, خیر الامہ ہو تم لوگ. ٹھیک ہے, آیت نمبر 111, لن یضرکم, ہرگز وہ نہیں پہنچا سکیں گے تمہیں. ٹھیک ہے, یعنی اے مسلمانوں یہ تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکیں گے. کون؟ اہل کتاب. الا اذن, تھوڑی سی تکلیف. وان یقاتلوکم, اور اگر وہ تم سے لڑیں گے, یولوکم, تو پھیر دیں گے تم سے ادبارہ پیٹ. ثم لا ینصرون, وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. اور سوری, وہ تمہاری مدد, سوری غلط, ثم لا ینصرون, اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. سوری, اس کو غلط ہے, دوبارہ سے کر لیں. 111 کا یہ مطلب ہے کہ اہل کتاب کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, یہ بزدل ہیں, ان میں کوئی ضرورت نہیں تم سے مقابلہ کرنے کی. یہاں تک کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا کہ ثم لا ینصرون, یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے, یعنی یہ تمہیں اگر آتے بھی ہیں تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم سے جہاد کریں, بلکہ نہ ان کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے, آیت نمبر 112, ضربت, مسلط کر دی گئی, یعنی بے بسی ان کے اوپر چسپاں کر دی گئی, علیہم, ان پر, ذلت و ذلت, اینما, جہاں کہیں بھی, ثقفوا, وہ پائے جائیں گے, الا, مگر, بحبل اللہ, یعنی ایک تو ان یہود و نصارہ کی مدد کہ وہ اللہ کی اگر پناہ لے لیتے ہیں. سیکنڈ, وحبل من الناس, کہ وہ لوگوں کی پناہ لیتے ہیں. اب لوگوں کی پناہ میں اس کا کلیئر ڈیٹیل ہے. آج یہودی جتنا اٹھ رہا ہے وہ سارا عیسائیوں کی مدد ہے اس کے پیچھے پوری کی پوری. وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ, وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وضربت, اور مسلط کر دی علیہم, ان پر, مسکنہ, مسکنت کیوں ضربت کر دی گئی, یہ کیونکہ انہوں نے آج جاننے کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں. ذالک, یہ بھی, انہم, کیوں ہوا, بسبب اس کے, کانو, وہ تھے, یکفرون, نمبر 1, انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا, بیات اللہ, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق, انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. کس کو؟ حضرت زکریا, حضرت یحییٰ کو. ٹھیک ہے نا. ذالک, یہ بما, بسبب اس کے کہ عصوا, انہوں نے نافرمانی کی, وَقَانُوا يَعْتَدُونَ, اور یہ تھے کہ انہوں نے زیادتی کی. لیسوا سواء, دیکھیں پھر یہ ایک آیت ایسی آ جاتی ہے کہ لیسوا سواء, کہ وہ سب بھی برابر نہیں ہے. من اہل کتابی, اہل کتاب میں سے, امتن, ایک جماعت, قائمتن, قائم رہتی ہے حق پر, یتلون, وہ تلاوت کرتے ہیں, آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کی, انا اللیل, رات کی گھڑیوں میں, وہم یسجدون, اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. یہاں پھر ذہن میں رکھیں 113 آیت میں یہاں اشارہ عیسائیوں کی طرف ہے. جو خیر تھی نا وہ عیسائیوں میں تھی. اور سیرت کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کو وہ سب کو پتا ہوگا, وہ جو راہب, وہ جو تھا بحیرہ راہب, وہ جو تھا جس نے پہچان لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اور کہا تھا کہ اس کو یہودیوں کے شر سے بچا کے رکھنا. تو یہ جو خیر تھی نا یہ عیسائیوں میں موجود تھی اس وقت. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 114, یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں, باللہ, اللہ کے ساتھ, اور یوم الآخر, آخرت کے دن پر, ویامرون, وہ حکم کرتے ہیں, بالمعروف, نیکی کاموں کا, وینہون, وہ روکتے ہیں, عن المنکر, برے کاموں سے, ویسارعون فی الخیرات, جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں. یہاں ضرور بقرہ 148 لکھیں, آپ لوگ پڑھ آئے ہیں کہ دنیا کی مقابلے بازی میں آگے سبقت لے کے جانا یا نیکیوں میں آگے سبقت لے کے جانا, تو یہ ایک الگ کنڈیشن ہوگی کہ آیا اس میں محنت کرنی ہے کہ اس میں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. بقرہ 148, وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو یہی لوگ ہیں جو پھر صالحین میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا, اور جو کچھ وہ کریں گے, من خیری, بھلائی, فَلَن يَكْفَرُهُ, تو اس میں سے ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے ہر عمل کا بدلہ اس کی قدر کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو. آیت نمبر 116, ان الذین, بلا شبہ وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, لن تغنیا, ہرگز نہیں کفایت کریں گے, عنہم, ان سے, اموالہم ولا اولادہم, یعنی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, من اللہ شیئا, اللہ کے عذاب سے کچھ بھی, واولئک اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ٹھیک ہے. مال اولاد ہے اللہ کی نعمتوں میں سے, لیکن ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا. مثال, ما ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں, فی هذه الحیات الدنیا, هذه الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں, کمثل, یہ کلیئر ہوا. اب وہ جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے لیے, کمثل ریحٍ, ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے, فیہا, جس میں, سرٌ,
سخت سردی ہے. اصابت وہ پہنچی ہر سا قومین ایک ایسی قوم ایسی کھیتی کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر فاہلکتہ تو وہ تہس نہس ہو گئی. وما ظلمہم اللہ اللہ نے نہیں ظلم پہ کیا ولیکن لیکن انفسہم انہوں نے خود اپنے نفسوں پر یظلمون وہ خود ہی ظلم کیا. اس آیت ایک نمبر 117 سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا؟ دیکھیں آج کا کفار ہے کر رہے ہیں نا اپنے لحاظ سے وہ بھی خرچ کرتے ہوں گے نیکیاں کرتے ہوں گے اس میں جدوجہد ہوتی ہوگی ان کا پیسہ لگتا ہوگا لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں. کیسے ضائع ہو گئیں کہ ایسے جیسے سخت سردی ہو اور پھر اس میں وہ ایسی ہوا تھی کہ جس سے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آیت نمبر 118 یا ایھا الذین کو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانۃ ولی دوست من دونکم اپنے مومن دوستوں کو چھوڑ کے لا یالونکم نہیں وہ کفار کمی کرتے خبالن برباد کرنے میں ودو وہ چاہتے ہیں ما انتم تمہارا تکلیف میں پڑنا قد تحقیق بدتی کہ ظاہر ہو چکا ہے بغداؤ ان کا بغض من افواہہم ان کے منہ سے وما اور جو تخفی چھپاتے ہیں صدورہم اپنے سینوں میں اکبرو وہ جو سینوں میں چھپاتے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنی زبانوں سے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کم ہے جو ان کے سینوں میں حسد ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. قد تحقیق بینا ہم نے بیان کیا لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیوں کو ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو. ہاں انتم خبردار تم ہی اولا تم ہی وہی لوگ ہو تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مسلمانوں کو یہ تم ہو کہ تم اہل کتاب کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچتے تم ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم وہ مسلمانوں تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون اب اے مسلمانوں تم یعنی تؤمنون اے مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو بالکتابی کتاب کو کون سی کتابیں کلی ہی تم تورات پہ بھی ایمان لاتے ہو تم انجیل پہ بھی لاتے ہو تم زبور پہ بھی لاتے ہو تمہارا قرآن ایمان پر بھی ہے. وَإِذَا جب لقوکم وہ ملتے ہیں تم سے قالوا وہ کہتے ہیں ہم آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہا ہوتے ہیں عدو وہ کاٹتے ہیں علیکم تم پر اناملا اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے. کیوں غصہ آتا تھا کہ یہ اسلام مسلسل بڑھ رہا ہے یعنی اسلام کی جو اٹریکشن ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اس بڑھنے پہ ان کو غصہ آتا ہے. قل کہہ دیجئے موتو تم مر جاؤ بغیظکم اپنے ہی غصے میں. ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے راز. 120 ان اگر تمسسکم تمہیں پہنچتی ہے حسنتن کوئی بھلائی تسوہم تو وہ بری لگتی ہے ان کو. وان تصبکم اور تمہیں پہنچتی ہے سیئتن کوئی برائی یفرحوا اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں بہا اس سے. وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو وتتقوا تم تقوی اختیار کرو لا یضرکم تو نہیں پہنچائے گا نقصان کیدہم ان کا چال ان کا مکر شیئن کچھ بھی. کلیئر نا؟ ان اللہ بے شک اللہ بما اس کے جو یعملون وہ کرتے ہیں محیط. اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں یہ گھیرے میں لیے جائیں گے. یہاں مطلب میں نے یہیں تک پریپیئر کیا تھا. یہاں پر جو میں نے آخری یہ جو نوٹ لگایا ہے نا یہ میں نے دائی کے کام اس لیے آپ لوگوں کے لیے لگایا ہے کہ ہمیں یہ نہیں نا سمجھ آتا ایک دم کہ ہم اب کے بعد اچھا میں کہہ رہی ہوں نا جیسے بار بار کہ یہ آگے بھی پہنچانا ہے. اب یہ آگے کیسے پہنچانا ہے یہ سارے پوائنٹس قرآن سے ملیں گے آپ کو کہ اب اپنا رویہ کیسا ہو ہم کیا کریں. دیکھیں ابھی سورہ آل عمران 28 میں ہے اور یہ نا بڑھتے چلے جائیں گے. میں سارے قرآن سے ہی ہم سارے پوائنٹس دیتے چلے جائیں گے. اب جیسے سورہ آل عمران 28 ہم نے پڑھی اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کفار کے ساتھ بعض دفعہ رہنا پڑتا ہے بعض دفعہ ان کے ساتھ معاملات ہیں تو کیسا معاملہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا رویہ رکھو ظاہری مدارت اور شائستگی کا بھی خیال کرو لیکن دلی قلبی رشتہ نہیں ہو. یعنی ایک پوائنٹ ہمارے اس میں آ گیا نا کہ بھئی ان سے اتنا ہی رکھنا ہے. اچھا پھر ہم نے ابھی 74 آیت پڑھی ہے یعنی سورہ آل عمران کی جو 74 آیت ہے. اب اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک دائی ہے اب وہ جب اپنی تبلیغ کرتا ہے جب اپنی بات پہنچاتا ہے تو دیکھیں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. اس میں کیا ہے اب کوئی برے سے برا بندہ ہے تو اس میں سے اس کی اچھائی ڈھونڈو. اب برے سے برے کو ہم یہ کہیں گے تم اور برے ہو یہ ہو تو اس طرح تو اس کا اور دماغ خراب ہوگا. اس میں سے اس کی اچھائی ڈھونڈو اس کی تعریف کرو اس کی اچھائی کی تاکہ اس سے بھی ہو کہ دیکھو میرے اندر اچھائیاں بھی ہیں. پھر اس کے بعد اس طرح سے دعوت کا کام کیا جائے کہ اس کو ریئلائز ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں. تو یہ آیت نمبر 28 بھی اپنی نوٹ ڈاؤن کریں آپ لوگ اور سورہ آل عمران 74 بھی کریں. دائی کے کام ہم سب قرآن سے ہی الگ کر لیں گے تاکہ ہمیں آگے پہنچانے میں آسانی ہو. ہمیں ہو گیا نا انڈیویجلی ہمیں یہ کام کرنا ہے اور انفرادی طور پہ ٹھیک ہے. یہ ہم آگے میں آپ کو قرآن میں سے ہی الگ کرتی جاؤں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.